to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का जो टॉपिक है वो नेशनल इम्पोर्टेंस रखता है। सुबह मैं ख़बरें देख रहा था तो चंद फिगर मेरे सामने से गुज़रे, यानी बात हो रही थी बजट पे, और पिछले साल की जो डाटा था वो शेयर किया जा रहा था एक चैनल पे। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो मेरी नज़रों से गुजरी तो मेरे जहन में वो अटक सी गई कि इन पे एक वीलॉग करना बनता है। पॉलिसी मेकर्स जो हैं, मुझे उनका नहीं पता कि वो क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या पॉलिसीज़ बनाते हैं, लेकिन मेरे जहन ने जो कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। अब सूरत हाल ये है मुल्क की कि तकरीबन डिफ़ॉल्ट कर चुका है या करने वाला है। चलें इस बात को तो बात करें। एक फिगर ज़रूर मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, तो वो क्या थी कि पेट्रोल की खपत में 22% कमी हुई है पिछले साल। यानी फ्यूल जो है, डीज़ल और पेट्रोल, उसकी खपत में तकरीबन 22% कमी वाक़ हुई है, और गाड़ियों की सेल में 47% तक कमी वाक़ हो गई है। और ये गाड़ियों वाले जो हैं, अक्सर कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। ओके, हमें अब गाड़ियों की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे जैसा गरीब मुल्क 0 मीटर गाड़ियां अफोर्ड कर ही नहीं सकता। इसकी जगह पे रिकंडीशन आनी चाहिए, यूज्ड में आनी चाहिए। एक तो वो स्टैंडर्ड अच्छा था जब रिकंडीशन गाड़ियां आ रही थी, और दूसरा ये है कि कीमतें कम थीं, और तीसरा ये है कि मुल्क की भी बचत थी, तो ज़र मुबादला बच जाता था क्योंकि कीमत बहुत थोड़ी थी। खैर, ये तो अहबाब इख्तियार के बस में है कि वो क्या करता है, ये क्या सोचता है, किसकी कितनी कमीशन है और वो क्यों नहीं बंद करने देता, इस पे बहस नहीं होगी, लेकिन मैंने ये फिगर शेयर कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि अगर आपने बचना है या मुल्क को बचाना है, घर को बचाना है, तो फ्यूल की मज़ीद खपत कम कर दें। ये जो शाम को आउटिंग के लिए जाना है, और बीवियाँ कहती हैं जी कि हमें आउटिंग पे ले जाए, और खाम खा 2-3 हज़ार का पेट्रोल जला के आप आ जाते हैं। कराची वाले तो शायद इससे भी ज़्यादा, क्योंकि फासले बहुत लंबे हैं। लाहौर भी किसी से पीछे नहीं है, ना इस्लामाबाद, क्योंकि आउटिंग जो है वो एक मशगला बन चुका था। लेकिन काफ़ी हद तक लोगों ने अब इसको कंट्रोल किया। अब उस तरीके से आउटिंग नहीं हो रही, होटलिंग कम हो गई है, टूरिज़म इवन कम हुआ है। तो हमारी जैसी कौम जो है, इसको दोबारा 20-30 साल पीछे जाना होगा, क्योंकि अगर अपने पाँव पे खड़ा होना है, अगर उधार ले लेके और इस तरीके से अपने आप को गिरवी रख के आगे चलना है और नमूदो नुमाइश करनी है, तो फिर ठीक है, वो तो हम कर ही चुके हैं, और हालात भी आपके सामने आए, ये इसी वजह से हुआ। जो दौड़ लगी हुई थी कि मैंने 0 मीटर गाड़ी लेनी है, कोई यानी जो शादी कर दूल्हा जो है वो शादी से पहले फरमाइश रखता था कि जी मुझे टोयोटा करोला चाहिए जहेज़ में। तो अब थोड़ा सा मेरे ख्याल में उन दूल्हों को भी अकल आ गई होगी, और बाकी लोगों को भी। अब हमारे हालात वो नहीं रहे। तो आज का जो लेसन है वो ये है कि या तो ज़िंदगी सादा कर लो, जैसे हमारे आबा अजदाद की थी, यानी खाना पीना घर में था, टोटली होटलिंग बिल्कुल नहीं थी ज़िंदगी में। अगर थी भी तो शायद तो नज़र, मैंने अपनी 28 साल ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा कि मेरे वालिद ने बग़ैर किसी वजह के मेरी वालदा को और हम जो हैं वो सारे बच्चों को लेके तो वो होटलिंग की हो कभी, और ना कभी वालदा ने फरमाइश की कि मुझे बाहर से खाना खिलाएं, बल्कि पसंद नहीं करती थी कि औरत बाहर जाके होटल खाए। और वो जो ख़वातीन कभी वो देखती भी थी, कभी मजबूरन अगर आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, तो जो औरतें बन ठन के वो होटल में बैठी वो नाज और नखरे से खा रही होती थी, तो मेरी वालदा को बहुत गुस्सा आता था कि इन्हों के हाथ टुटे हुए ने, घर नहीं बना सकती हैं, अगर खाना भी घर नहीं बनाना तो फिर करना की है इन्होंने। तो खैर
یہ تو ایک بحث ہے، لیکن حقیقت میں ہمیں اپنے آپ کو اگر سنبھالنا ہے تو یہی کام کرنا ہوگا، ہمیں بچت کرنی ہوگی، زندگی کو سادہ کرنا ہوگا۔ افغانستان کے لوگوں کی جو زندگی ہے، جنہوں نے امریکہ سے جنگ لڑی، ان کی زندگی پہ کیوں کوئی اثرات نہیں آئے؟ وہ زندگی ہی اتنی سادہ تھی۔ مثلا وہ دال روٹی اور چٹنی کے ساتھ روٹی کھا کے تو گزارا کر لیتے تھے، کپڑے انہوں نے سال عید پہ ہی لیتے تھے صرف، یہ پتہ نہیں عید پہ بھی وہ لیتے ہیں یا نہیں۔ غاروں میں وہ رہتے ہیں، ان کو کوئی پلاٹ یہ وہ لینے کی، کوئی محل بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو ان کو امریکہ کیا برباد کر سکتا ہے؟ یہ جتنے ہمارے لگژری چیزیں ہیں جو ہم نے زندگی میں ان کر لی ہیں، ان کی وجہ سے ہم پرابلم میں ہیں۔ ادروائز انسان کی ضرورت کیا ہے؟ 2 کپڑے، 2 وقت کی روٹی، اور روٹی بھی آپ چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ میں بچپن میں ہفتے میں 1 دن ہم چٹنی کھایا کرتے تھے، پودینے کی زبردست چٹنی امی بناتی تھی اور ہم کھاتے تھے۔ تو کیا میری صحت جو ہے باقی لوگوں سے کم ہے؟ میں 58 ایئر کا ہوں، اور میرے ساتھ جو باقی لوگ ہیں وہ دیکھ لیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیادہ لگژری اور برگر فیملی سے تعلق رکھتے تھے، وہ بلکہ بیمار ہیں۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں، کسی قسم کا کوئی ہیلتھ ہیزرڈ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہوں، پہاڑوں پہ چڑھتا ہوں، ہائیکنگ کرتا ہوں اس ایج میں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو صحت مند بناتی ہیں۔ میں تو اب دوبارہ یہ شروع کر دیا ہے کہ بھئی ہفتے میں 1 دن چٹنی کھانی ہے، اور 2 دن میں نے بھرتا کھانا ہے بینگن کا، تاکہ آئل کی ضرورت ہی نہ پڑے، جو یہ گندا مندہ آئل ہم کھاتے ہیں۔ تو باقی 2-3 دن جو ہے ان کو بھی آہستہ آہستہ کوئی نہ کوئی، بلکہ بینگن کا آئل نکلنا شروع ہو گیا، مارکیٹ میں آ چکا ہے، مشین بن چکی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں اب اویلیبل ہیں۔ تو خالص اپنے گھر کا نکلا ہوا تیل استعمال کروں گا، میں نے تو یہ سوچ لیا۔ بلکہ جو میرے دفتر میں بھی آئے گا، اگر کھانے کا وقت ہو گیا اور کھانا یا ٹریننگ میں جو لوگ آئیں گے تو ان کو بھی انشاءاللہ ہم بینگن کے تیل میں پراٹھے کھلائیں گے اور باقی چیزیں کھلائیں گے، تاکہ ان کو بتایا جا سکے کہ اس سے کوئی مرتا نہیں ہے، اس تیل سے کھانے سے، بلکہ یہ صحت بخش ہے۔ اور دنیا میں مہنگا ترین آئل جو ہے وہ بینگن کا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 1 اونس ہوتا ہے تقریباً 28 ml کے قریب، 1 اونس کی قیمت جو ہے $19 ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی اس میں کیا صورتحال ہے اور کیسے ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، اگلا یہ ہے کہ اگر کام نہیں کریں گے اور زندگی سادہ نہیں کریں گے تو یہ تو پکی بات ہے کہ آپ پرابلم میں رہیں گے اور آپ سڑک پہ آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کام کریں گے تو کون سا کام کریں؟ کون سا ایسا کام ہے جو آپ کو بوسٹ اپ کر سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور ساتھ میں لاجک بھی بتاؤں گا۔ نیم آئل کا کام کریں، نیمولیاں مفت میں ملتی ہیں۔ اگر کاروبار نہیں ہے تو چھوٹی سی مشین لے لیں، کوئی 70-80 ہزار کی مشین آتی ہے، گھر میں تیل نکالنا شروع کر دیں۔ جتنا بھی تیل ہوگا اس کی 100% بائنگ میں خود کروں گا، کسی بندے کو ہم ریکویسٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا نیٹ ورک میرا بن چکا ہے، ایکسپورٹ کا بھی کچھ بن چکا ہے اور لوکل کافی بڑا بن چکا ہے۔ تو اس لیے یہ ہماری اپنی پروڈکٹ ہے، اور انشاءاللہ یہ جب بڑے لیول پہ ہوگا تو ہم انڈیا کا شیئر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور بلکہ ہم فی الحال جو ہمارے پاکستانی منگوا رہے ہیں تو ہم ان کے اوپر جو یہاں سے ہم بھیج رہے ہیں کسی اور ملک، اور وہاں سے لیبلنگ کر کے تو آگے بھیج رہے ہیں۔ اور جیسے وہ ہمارے ساتھ کرتے تھے، ہمارے چاول، نمک اور اس طرح کی چیزوں پہ میڈ ان انڈیا لکھتے ہیں، ہم نے اب پاکستان میں بنی ہوئی چیز پہ خود ہی لکھ دیں گے کہ یہ میڈ ان انڈیا ہے، تاکہ ان کا شیئر لے سکیں۔ بعد میں آہستہ آہستہ خود ہی پتہ چل جاتا ہے دنیا کو کہ یہ پاکستان میں بن رہی ہے اور بہت اچھے سٹینڈرڈ کی بن رہی ہے، تو لوگ خود بخود، اور ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ بھئی جو ابھی تک آپ کھا رہے تھے یا لے رہے تھے وہ میڈ ان پاکستان تھی، انڈیا نہیں تھی، تو اب آپ ڈائریکٹ آ جائیں۔ تو یہ ہو جائے گا۔ یہ بہترین طریقہ ہے انڈیا کو کیٹر کرنے کا۔ جو ہمارے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ کریں گے۔ ہم انشاءاللہ جو وہ لیبل ہماری چیزوں پہ لگاتے ہیں، اب ہم بھی ان کی خواہش پوری کریں گے کہ یہ لیں جناب، اب آپ کا لیبل ہماری چیزوں پہ آ گیا۔ اچھا، بینگن آئل کیوں؟ اچھا، نیم آئل کی میں آپ کو بتا دوں کہ اربوں ڈالر کی ایکسپورٹ ہے انڈیا کی، تو وہ شیئر ہم آسانی سے لے سکتے ہیں۔
آگے آ گیا جی بینگن آئل کی پاکستان کی $6.5 بلین کی امپورٹ ہے. بینگن آئل کی کہہ رہا ہوں، آئل کی، ایڈیبل آئل کی. تو بینگن آئل اس کو ریپلیس کر سکتا ہے، کیونکہ بینگن ایک ایسا پودا ہے جو تقریباً 2 مہینے چھوڑ کے باقی پورا سال پھل دیتا رہتا ہے اور بے تحاشا پھل لگتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جانور بھی اس سے اکتا جاتے ہیں، اتنا پھل لگتا ہے پاکستان میں. تو اس کو ہم ایڈیبل آئل کے طور پہ استعمال کریں گے، اور اس کا جو باقی پورشن ہے اس کو ہم جانوروں کی خوراک میں استعمال کر کے تو ملک کی خوشحالی میں حصہ ڈال سکتے ہیں. فش فلے کیوں؟ فش فلے اس لیے کہ پولٹری $4.5 بلین کی خوراک کھا رہی ہے. تو اس خوراک کو جو $4.5 بلین کی امپورٹ بیسڈ ہو، اس کو ریپلیس کر سکتا ہے کوئی، تو وہ فش. تو فش کے اگر فلے بن جائیں، یعنی اس میں سے کانٹے نکل جائیں، تو پھر لوگوں کے جو نخرے ہیں کہ جی اس میں کانٹے ہم اس لیے نہیں کھاتے، بچوں کو اس لیے نہیں کھلاتے کہ جی اس میں کانٹے ہیں، تو وہ پھر نخرے کا جواز ختم ہو جائے گا، اور یہ اپنے ملک کی پیداوار ہوگی بغیر کسی چیز کی امپورٹ کے، یہ اپنے ہی ملک میں پیدا ہوگی. تو $4.5 بلین ہم یہاں سے بچا سکتے ہیں. $6.5 بلین کا ایڈیبل آئل بند کر دیں، $4.5 بلین کا یہ بند کر دیں، تو $11 بلین آپ کی بچت ہو سکتی ہے صرف 2 چیزوں کو کرنے سے. تو کیا ملک خوشحال نہیں ہوگا؟ ہماری کتنی بڑی اکانومی ہے، اس میں $11 بلین اگر آ جائیں تو ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا بھاگے گا. اچھا، اگلا جو ہے وہ ہے جی ورمی کمپوسٹ. یعنی اگر آپ نے اپنی زمین کا آرگینک میٹر بڑھانا ہے تو ورمی کمپوسٹ کا کام کرنا ہوگا. کسانوں کو خوشحال کرنا ضروری ہے. تو جب کھاد اور پیسٹی سائڈ دونوں ہم ان کو فری دے دیں گے یا بہت کم قیمت میں دے دیں گے تو فارمر خوشحال نہیں ہوگا. باقی اس کے ایکسپنس ہے کہاں پہ؟ بیج پہ ہیں تھوڑے سے، وہ بھی ہم خیر ٹیشو کلچر پہ آ رہے ہیں، تو ایسی کراپس بنانے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں باہر سے سیڈ نہ منگوانا پڑے، لیکن اس میں ابھی کچھ دیر ہے. تو ورمی کمپوسٹ جو ہے یہ آرگینک میٹر بھی پورا کرتا ہے اور کافی حد تک منرل بھی. یعنی 3 سال آپ ورمی کمپوسٹ ڈال رہے ہیں اپنی زمینوں میں، تو چوتھے سال آپ کو نہ یوریا کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ڈی اے پی، نہ پوٹاش کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اس میں منرل فکس کر دیتا ہے. اچھا جی، آگے آ جائیں جی کہ اگلی کیا چیز ہے جو ایکسپورٹ کو بڑھا سکتی ہے. آپ کے پاس 2 چیزیں ایسی ہیں جن پہ آپ آنکھیں بند کر کے اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ایکسپورٹر بھی موجود ہے، ڈیمانڈ بھی موجود ہے، کسی قسم کا کوئی بیریئر نہیں ہے. وہ کیا ہے جی؟ بایو فلاک فش اور شرمپ فارمنگ. تو یہ فش تو اور شرمپ دونوں جب سے پاکستان بنا ہے یہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں، تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. باقی چیزیں جو ہیں ان پہ تو کافی ساری چیزیں لائبلٹیز آ جاتی ہیں، بیریئر آ جاتے ہیں کہ جی آپ یہ سٹینڈرڈ پورا کریں، آپ یہ سٹینڈرڈ پورا کریں، یہ کریں تو ایکسپورٹ ہوگی یورپ میں، چائنا پھر لے گا یہ. لیکن یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو قدرتی ہیں اور آرگینک ہیں، تو اس لیے ان پہ کوئی کسی قسم کا کوئی بیریئر نہیں آتا. کیلا چپس، اگلی جو ٹاپک ہے کیلا چپس. آپ کے ہاں کیلا، چھوٹا کیلا جو ہے سندھ میں بہت ضائع ہوتا ہے، تو سندھ کے لوگ اگر اس کی چپس بنانا شروع کر دیں تو ایک ویسٹ کو ہم ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ بنا دیں گے. اور آلو سے زیادہ کیلے کی چپس مزیدار ہوتی ہے، اور دنیا کے زیادہ تر ممالک میں کیلے کی چپس ہی کھائی جاتی ہے سوائے پاکستان کے. آلو کو سبزی ہی رہنے دیں، اس کی جگہ پہ کیلے کی چپس کھائیں جو کیلا ضائع ہو جاتا ہے. اچھا، خشک پیاز کی پورے پاکستان میں ابھی تک کوئی بھی ایک بھی فیکٹری نہیں ہے. تو لیکن ڈیمانڈ پورے پاکستان کی ہے، کیونکہ پیاز کی قیمت میں فلکچویشن بہت زیادہ آتی ہے. پچھلے دنوں $25 تھا، کل میں نے پتہ کیا تو منڈی میں $50 کلو بک رہا تھا. تو یعنی 25 اور 50 میں 100% کا فرق ہے، ڈبل ہوگی نا قیمت. تو اگر خشک پیاز مارکیٹ میں آ جائے تو اس کی پرائس جو ہے اس کو سٹیبل کیا جا سکتا ہے، اس کو ایکسپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. میرا ایک دوست ہیں جنہوں نے میرے ساتھ ملیر بایو فلاک زون میں انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے، تو وہ آذربائیجان بیسڈ ہیں. تو وہ یہاں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ پیاز خشک کر کے دوسری سبزیاں جیسے کریلا اور دیگر جو ہیں جیسے مٹر وغیرہ تمام سبزیاں ڈرائی کر کے 1 کلو کی پیکنگ کر کے مجھے دیں، میں یہاں سے کنٹینر بھجوا دوں گا. تو وہ کیونکہ پہلے بھی ایکسپورٹ کرتے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آذربائیجان ہمارا ویسے بھی ایک برادر اسلامی ملک ہے، تو وہاں کے لوگ آپ کی رسپیکٹ بھی بہت کرتے ہیں. تو اس لیے آپ کو میرے خیال میں اس پہ کام کرنا چاہیے کہ خشک پیاز نہ صرف ملک کے لیے بلکہ
اور یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں پیاز ایکسپورٹ ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیسے ہے؟ ڈرائی فارم میں۔ مینگو پلپ، مینگو آیا ہوا ہے، فصل ضائع ہو جاتی ہے، 60% ضائع ہو چکی ہے، اور میں کافی دنوں سے کھپ رہا تھا کہ آپ اس پہ کام کریں، تو آپ اس مشین ہمارے سے لے لیں اور مینگو پلپ نکال کے اس کو فریز کر دیں، اور پورا سال پھر یہ مینگو اویلیبل ہوگا۔ تو یہ بھی ایک ویلیو ایڈیشن ہے ویسٹ میں، اور اس کو ویلیویبل پروڈکٹ بنانا پڑے۔ اوجری کی ڈرائی، اوجری قربانی کی آنے والی ہے، عید آنے والی ہے، تو اس پہ اتنی اوجری ضائع ہوتی ہے کہ اگر صرف اسی کو پروسیس کر لیا جائے، اس کو پریزرو کر لیا جائے، تو ہمیں سویا بین، کینولا، اور سن فلاور کی میل کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی پولٹری کی تمام ضروریات یہیں سے پوری ہو سکتی ہیں۔ لیکن کرے کون؟ کیونکہ یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کا کام ہے، اکیلا میں کچھ نہیں کرتا۔ میں کتنا کر لوں گا؟ 1-2 ٹرک کر لوں گا، کیا اس سے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ نہیں۔ یہ تو جب ساری قوم لگ جائے یا بڑے بڑے انویسٹر آ جائیں تو یہ ہو سکتا ہے، اور یہ اربوں کا کام ہے، اربان ڈالر بچت ہو سکتی ہے اگر ملک ریاض جیسے سرمایہ دار یا اس طرح کے بڑے اور ہیں، آرمی آ جائے تو وہ اس میں انویسٹمنٹ کر لے۔ میرا یہ خیال ہے کہ کافی بڑے لیول پہ ہم نہ صرف اپنے ملک کی ضرورت بلکہ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی چیز جو ہے آن لائن مارکیٹنگ۔ کافی لوگ جو ہے پہلے سیل مین ہوا کرتے تھے، اب بھی خیر ہیں، ابھی تک تو ہیں، لیکن سیل مینز کو سکپ کر دیں، ان کو نکال دیں، آن لائن مارکیٹنگ پہ توجہ دیں، کیونکہ اس سے پیٹرول کی بچت ہوگی، اس سے ٹرانسپورٹیشن کم ہوگی، پولوشن کم ہوگی، گھر بیٹھے ہر بندہ آن لائن کام کرے گا۔ مارکیٹنگ آن لائن کریں، اور اس سے خواتین کو بھی روزگار ملے گا، بچوں کو بھی، اسٹوڈنٹس کو بھی، سارا کچھ۔ تو اس ٹرینڈ پہ کام کریں کہ آن لائن مارکیٹنگ پہ توجہ دیں، اس کے کورسز کروائیں، اس پہ جو ہے وہ اپنی اسکل پیدا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ کافی جیسے 22% پیٹرول کی کھپت پاکستان کی کم ہو گئی ہے، تو اور 47% گاڑیوں کی کھپت کم ہو گئی ہے، تو یہ کس لیے ہوا ہے کہ مہنگائی بڑھی۔ مزید اگر یہ کام کر دیں تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ پیٹرول پہ ہمارا بہت زیادہ زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے، تو وہ جب بچت ہو جائے گی، گاڑیوں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ، اور پولوشن کتنی، سڑکوں پہ جگہ ہی نہیں بچی اب چلنے پھرنے کے لیے، تو گھر بیٹھے جب کام ہوگا تو یہ ساری چیزیں بچ جائیں گی۔ اچھا جی، ٹی اے ڈی اے بچے گا، سارا کچھ بچے گا۔ تو سیلز مین کو جو فزیکل ٹریڈنگ کرتے ہیں، یہاں سے بائک لی، گاڑی لی، جا رہے ہیں جی چکوال جا رہے ہیں، آج جناب ٹنڈو آدم جا رہے ہیں گاڑی پہ، اور وہاں مارکیٹنگ کر کے آئیں، شام کو مالک کو بیچارے کو آ کے تو کہتے ہیں جی 60-70 ہزار کا بل پکڑا دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں نکال دیں، آپ کی فیکٹری اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی، بلکہ زیادہ پروفٹ ہوگا، اور ادھار نہیں ہوگا، آن لائن میں ادھار نہیں ہوتا۔ فش ہیچری بہت زبردست کاروبار ہے، لیکن اس میں انویسٹمنٹ تھوڑی زیادہ ہے، یعنی وہ لوگ جن کے پاس مڈل کلاس ہیں، 16 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہے، تو یہ ہیچری کی ہر شہر میں ضرورت ہے۔ اس کے آخر پہ جو پروٹین پیدا کرنے کے لیے، ابھی آلدو کہ اتنا ٹرینڈ نہیں ہوا، لوگ عادی نہیں ہیں اس چیز سے، لیکن خرگوش پاکستان کی پروٹین کی ضرورت بہت جلدی پوری کر سکتا ہے، فش اور ریبٹ، کیونکہ ریبٹ بڑی جلدی گروتھ کرتا ہے، اور اس پہ میں ان چیزوں پہ فوکس کرتا ہوں جن کی امپورٹ نہ ہو۔ امپورٹ بیسڈ کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے، وہ ملک کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا ملک کا نقصان آپ کا نقصان ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو گھر سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ پاکستان آپ کا گھر ہے، اس کو اگر آپ اپنا گھر سمجھتے ہوتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے، اور کوئی بندہ بھی، کوئی ادارہ بھی، سارے ہی اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، اس کو جیسے دشمن کا گھر برباد کرتے ہیں، اپنے گھر کو برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔